बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामुदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कौसलोदी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती है। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और नाजरीन, आपका जो है वो अपना, चूँकि इलेक्शन में बहुत 2 दिन सिर्फ रह गए हैं, तो मैं आगे आपके पास पीने की सज़ा से मुतल्लिक आपको बताना चाहूँगी कि इस पर मीडिया का और कुछ लोगों का क्या रिएक्शन था, और इसके अलावा इस्लाम के बारे में भी बताना चाहूँगी। लेकिन इससे पहले मैं इलेक्शन के बारे में इसलिए डालूँ कि इस वक्त होने जा रहे हैं, दिन बहुत कम रह गए हैं, तो इस वजह से मैं ज़रा इलेक्शन पे जाऊँगी कि लाहौर का जो शहर है वो बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है मौजूदा इलेक्शन के अंदर, क्योंकि लाहौर के अंदर ही PTI भी और मुस्लिम लीग नून दोनों का ही एक लिहाज से क्या कहा जाता है कि गढ़ पाया जाता है। एक तो NA 117 से यानी 117 से जो है वो 20 कैंडिडेट्स जब एक इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हुए हैं उम्मीदवार, तो जिनमें से जो मुकाबला है वो कांटेदार मुकाबला जो है अब्दुल अलीम खान साहब का है, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हैं, और उनके मुकाबले में है आसिफ हाशमी पीपल्स पार्टी के। तो दरअसल एक मुकाबला होता हुआ नज़र नहीं आता, लगता यही है कि अलीम खान साहब जो हैं वो उनको खासा एज हासिल है। यहाँ से ही इस जमात इस्लामी के जहांगीर अहमद भी जो है वो लड़े, तो लेकिन ये है कि यहाँ पर जो एज हासिल है वो अब्दुल अलीम खान साहब को है। तो नाजरीन, ये जो 118 है वहाँ से जो है वो 13 कैंडिडेट्स जो हैं वो लड़े हैं, उनमें हमजा, तो 118 में हमजा शहबाज शरीफ हैं PMLN 118 से PMLN के, और यहाँ से पीपल्स पार्टी के जो है वो शाहिद अब्बास साहब हैं, और PTI की जो है वो के लीडर हैं मोहम्मद ख़ान मदनी। तो इंडिपेंडेंस कैंडिडेट में बच्चे जिनका इलेक्शन सिंबल शीप है, मतलब ये कॉन्टेस्ट करते हैं। आलिया हमजा मलिक विद द सिंबल ऑफ डाइस, उनका डाइस सिंबल है, ये मेन करते हुए नजर आते हैं। जमात इस्लामी में यहाँ पे इसमें है मोहम्मद शौकत साहब जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हम आपको आज़ाद उम्मीदवारों में से वो जो कि नज़र आते हैं कि कुछ से है उनके नाम बताते हैं, तो दीगर को छोड़ करके, तो ख़ासतौर पर जिनका ताल्लुक PTI से हो। हल्का NA 119 से हैं जी, देर आर जो 18 कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर। वो PMLN की लीडर जो हैं, PMLN की जो है वो मरियम नवाज़ जो हैं, हल्का NA 119 119 से हैं, और पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद हैं, और जो है वो इंडिपेंडेंस में से नदीम शेरवानी हैं, सिंबल ऑफ क्रिकेट स्टंप है PTI का, जो है वो कर रहे हैं कॉन्टेस्ट। और नाज़रीन, हम बताएं कि नेशनल असम्बली के NA 120 से हैं 27 नॉमिनीज जो हैं वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, जिनमें अयाज सादिक का ये हल्का PMLN के जो है वो अयाज सादिक हैं, और यहाँ पर मुनीर अहमद जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, और यही जो है वो मेन है कॉन्टेस्टेंट इस इलाके में जो कि आपस में इलेक्शन लड़ेंगे। हल्का NA 121 है पे आ जाते हैं, उसके 15 कैंडिडेट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, एक NA 121 से, और यहाँ पर PMLN के शेख रोहेल असगर का मुकाबला जो है वो इंडिपेंडेंट PTI के वसीम कादिर से होगा, जिनका सिंबल जो है वो क्रिकेट स्टंप ही है। तो हल्का NA 122 पे आ जाते हैं, वहाँ पर 21 कैंडिडेट जो हैं उनके दरमियान जो रेस होगी सीट के लिए 122 की, तो उसके जो PMLN के ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, जो कि बहुत पावरफुल कैंडिडेट हैं यहाँ से, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इसमें से अजहर सदीक हैं, जो कि गालिबन PTI के हैं, और वो मेडल के सिंबल से लड़े, और लतीफ़ खोसा जो है वो अल्फ़ा बेटा K जो है यहाँ पर उनका है। लेकिन यहाँ पर जो ख्वाजा साद रफ़ीक को लगता है कि नज़र आ रहा है। NA 123 से जो है वो वहाँ पर 16 कैंडिडेट लाहौर के मुकाबला कर रहे हैं, और इस रेस में जो है वो यहाँ से PMLN के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं, और ये शहबाज शरीफ एक इलाका है, और उनको यहाँ पर एज हासिल है। और अफजाल आज़िम जो है वो अफजाल आज़िम फरहद जो हैं वो कैंडिडेट हैं वो PTI के हैं, और उनका रेडियो जो है वो सिंबल है। और जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, ये भी बहुत अहम किरदार हैं, और जमात इस्लामी के बहुत अहम मेंबर हैं ये, और जमात इस्लामी को गालिबन इस हल्के से कुछ वोट मिलेंगे।
اور پیپلز پارٹی کے محمد محمد ضیاء الحق ہیں، لیکن یہاں پر شہباز شریف جو ہیں وہ سب سے زیادہ ڈیفینیٹلی ان کو نظر آتا ہے۔ NA1 سے 124 سے جو ہے وہ 13 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس میں PMLN کے جو ہیں وہ رانا مبشر اقبال ہیں، اور ان کے مقابلے میں PTI کے سردار عظیم اللہ اینڈ ضمیر احمد دونوں جو ہیں اس فیلڈ میں ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کا سیبل ایک کا واچ اور ایک کا ڈالفن ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حلقہ NA125 سے ہے 19 کینڈیڈیٹس ہیں اس کنسٹیٹوینسی کے جو الیکشن کی ریس میں ہیں۔ اس پہ PMLN کے محمد افضال کھوکھر ہیں، اور پیپلز پارٹی کے مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں اس میں چودھری عبدالغفور صاحب، اور PTI کے جو ہے جمیل اصغر بھٹی ہیں یہاں پر مقابلہ کرتے ہوئے، اور جمیل اصغر بھٹی اور یہ جو ہے وہ PMLN کے درمیان ذرا کانٹے دار مقابلہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ 126 سے جو ہے وہ 19 کینڈیڈیٹس، حلقہ NA126 سے 19 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان میں مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ سیف الملوک کھوکھر ہیں، پیپلز پارٹی کے امجد علی ہیں، اور جماعت اسلامی کے امیر الاعظم ہیں، اور جو دوسرا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ امیدواریوں سے لڑے۔ تو ایک حلقہ NA127 کی طرف آتے ہیں، وہاں پر جو کل 25 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ الیکشن لڑے۔ اس میں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں سے لڑے ہیں، جنہوں نے کہ ابھی ایک سکینڈل بھی آیا ہے کہ انہیں ووٹ چھاپتے ہوئے جو ہے وہ پکڑ لیا ہے لوگوں سے قرآن پہ سورۃ یاسین سے حلف لے کر کے کہ وہ انہیں ووٹ کنٹیسٹ کریں گے۔ وہاں پہ جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں عطا طارر صاحب ہیں PMLN کے، جو کہ خاصے مضبوط امیدوار ہیں یہاں سے۔ انہوں نے بلاول بھٹو کو رنگے ہاتھوں جو ہے اس کے ثبوت سامنے آ گئے ہیں کہ لوگوں سے ووٹ خریدتے ہوئے پکڑ لیا۔ تو عطا طارر اور بلاول بھٹو کا آبویسلی بہت کانٹے داری سے مقابلہ ہوگا، کیونکہ اس کے حلقے کے اوپر پیپلز پارٹی نے پورا اپنا زور لگایا ہوا ہے، اور شبیر احمد گجر جو ہیں وہ ہیں کینڈیڈیٹ جو ہے جن کا سیمپل کے حقہ ہے، وہ ایز آزاد امیدوار ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے وہ PTI سے ہوگا۔ اور یہ جماعت اسلامی کے سید احتشام وقاص ہیں، اور حقوق خلق پارٹی کے محمد مزمل ہے۔ حلقہ NA128 سے اسی پر 22 کینڈیڈیٹ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں سے استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری صاحب ہیں، اور PTI کے جو ہے سلمان اکرم راجہ ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آن دا ریکٹ سیمبل، اور وہ MQM کے یہاں پہ ہیں آغا محمد علی خان، پیپلز پارٹی کے عدیل غلام محی الدین، اور JI کے لیاقت بلوچ۔ ناظرین، یہاں پر کانٹے دار مقابلہ ہوگا سلمان اکرم راجہ کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کے استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری کا، اور یہ علاقہ بیسیکلی PTI ہی کے یہاں پر لوگ ہیں، اور دیکھیں کہ زیادہ تر اور وہ جو ہیں وہ دیکھیں کہ اس میں اون چودھری جیتتے ہیں یا کہ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ جو کہ ایک لائر ہیں، اور عمران خان کے نظریات کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کانٹیسٹ بھی کر رہے ہیں ان کی اس پر، بہرحال عمران خان کے وکیل بھی رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ کیا اب نکلتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان اس کے چودھری کے درمیان اور ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ حلقہ 129 پہ آ جاتے ہیں، وہاں پر 19 کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن لڑے ہیں، اور PMLN کے جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے حافظ نعمان ہیں، اور PTI کے یہاں پہ میاں محمد اظہر کا جو ہے مقابلہ ہوگا، جو کہ واقعی کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ ایز این انڈیپینڈنٹ وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ PTI کے ہیں۔ تو JI کے یہاں پر احمد جمیل راشد ہیں، اور پیپلز پارٹی کے یہاں پہ اورنگزیب شفیع بھرکی ہیں۔ تو یہ مین جو ہے وہ میاں اظہر کا مقابلہ جو ہے یہاں پر حافظ نعمان سے ہوگا، اور دونوں کو کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا دونوں کا ایج حاصل ہے، میاں اظہر صاحب کو بھی ایج حاصل ہے یہاں سے۔ تو حلقہ آگے NA130 لاہور کا سب سے امپورٹنٹ حلقہ، یہاں سے جب 18 کینڈیڈیٹ سلیکشن لڑ رہے ہیں،
کیونکہ یہ سیٹ شریفوں کی ایک شروع کی خاندانی سیٹ سمجھی جاتی ہے کہ ان کی اپنی پی ایم ایل این کے نواز شریف یہاں سے الیکشن لڑے ہیں، اور پی ٹی آئی کی لیڈر جو یاسمین راشد جو کہ کور کمانڈر ہاؤس پر مقابلہ کرنے میں بہت زیادہ ملوث پائی گئی تھیں، اور جنہوں نے اس آپریشن کی نگرانی ایک طرح سے کی تھی اور بہت زیادہ اس میں پائی گئی تھیں، ملوث تھیں، لیپ ٹاپ کے نشان سے جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں نواز شریف کے مقابلے میں. اور پیپلز پارٹی کے اقبال احمد خان ہیں، ایم کیو ایم کے کی سامیہ ناز ہیں، اور جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ صوفی خلیق احمد بھٹی ہیں. تو ناظرین، یہاں پر میاں نواز شریف کو زبردست ایج حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف کو خاصا اس میں ایج حاصل ہے. اور بہت سارے معاملات میں اگر کہ آپ دیکھیں تو یاسمین راشد کا جو معاملہ ہے وہ خاصا آپ کو نظر آئے گا کہ خاصا یہ پراگندہ ہو چکا ہے، اور گو کہ وہ اس علاقے میں بہت گھر ٹو گھر ڈور ٹو ڈور کمپین کرتی ہیں، بہت کچھ کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن یہ گڑھ ہی یہ علاقہ ہی مسلم لیگ نون کا ہے، اور اس سے کبھی کوئی دوسرا بندہ کبھی جیتتا نہیں ہے. تو باقی گاڈ نوز بیٹر کیا ہوتا ہے، نتائج سامنے آتے ہیں. ناظرین، اب آتے ہیں اس کی طرف کہ کل جو پی ڈی کے ساتھ فیصلہ ہوا عمران خان کو ان کو سزا 7 سال سنائی گئی، تو اس کے بعد تو ایک نارمل پوزیشن تھی میڈیا کے اندر دیکھی گئی. ظاہر ہے یوتھی تو ظاہر سی بات ہے اپنا وہ جو شو کرتے ہیں اپنا اس پر سوشل میڈیا پر وہ انہوں نے اپنا شروع کر دیا تھا. لیکن ناظرین، جو ہی علماء کرام کی طرف سے آ گیا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عدت کے دوران نکاح ہوا ہے تو ان پر جو ہے وہ حد کی حدود کی سزا بنتی ہے جو کہ کوڑے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ ناظرین ہمارے میڈیا کے چند سیکولر لوگ اور چند وہی لوگ جو میڈیا کی جو سیکولر پی ٹی آئی کے ہی ہیں، ان کو بہت شدید اس بات کا یہ ہونے لگ گیا کہ کہیں کوئی اسلامی قانون نہ آگے آ جائیں اور کہیں قوانین نہ آ جائیں، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ حافظ عاصم منیر ہیں. اس پر بہت سارے ہمارے حلقوں کو، بہت سارے افراد کو بہت شدید اعتراض ہے کہ وہ حافظ کیوں ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کہیں یہ اسلامی قوانین ہی کی طرف نہ چڑھ پڑے، تو انہوں نے شدید ترین مخالفت شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیوں سزا ہوئی اور یہ ذاتیات پر حملہ تھا اتنے بڑے جن کا کہ میں قد میری نظروں میں بہت بڑا تھا، کل وہ مجھے بہت چھوٹے بونے نظر آئے وہ لوگ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ یار آپ وہ اللہ المائٹی ہے اوپر، اور وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم سب یہ مخلوق ہیں اس کی، ہم بندے ہیں، ہم اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے اگر وہ نہ چاہے. تو ہمیں جس حال میں رکھے، جیسے رکھے وہ رکھتا ہے. اس نے ہمیں عقل دی اور عقل سے وہ ہم فیصلے لیتے ہیں، اور عقل ایمان دیے، عقل دیا، قرآن دیا، نبی پاک کی سنت دی ہے، اور چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. پھر ہمارے عملوں کا حساب جو ہے وہ قبر میں مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا، موت کے ساتھ ہی، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. لیکن ہمارے ہاں کافی لوگ موت کو بالکل بھولے ہوئے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ سب مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، علماء کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں آخرت میں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یا بہت سے لوگ اسلام کو اس میں کھینچ کے لے آئے ہیں. بھائی وہ عمران خان کی ذاتی زندگی نہیں ہو سکتی، بشریٰ بی بی کی ذاتی زندگی نہیں ہو سکتی جس کے اندر کے جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بنا، اور اسے بشریٰ بی بی کے ساتھ نکاح، بشریٰ بی بی نے اسے اپنے طرف رجایا اس لیے کہ وہ جو ہے وہ میں تمہیں وزیر اعظم بنواؤں گی، اور یہ کہہ کر یہ نکاح ہوا. اور اس کے بعد ہمارے ملک نے، ہمارے قوم نے بہت برداشت کیا، ہمارے ادارے تباہ ہو گئے، ہمارے بیرون ملک تعلقات خراب ہو گئے، ہمارا سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد اگر انہیں پوری حکومت 5 سال دے دی جاتی تو پی ٹی آئی کا نام و نشان یہاں سے ختم ہو جاتا. ابھی جو بظاہر یہ مقدمہ لڑتے نظر آتے ہیں وہ بھی نہ نظر آتے، اور شاید 9 مئی کا واقعہ بھی نہ ہوتا، عمران خان خود ہی منہ چھپا کے کہیں غائب ہو جاتے. لیکن ہوا کیا، یہاں پر پیرنی نے جو وہ حکومت ختم ہوئی ان کی، اور دوسرے لوگ آگے پی ڈی ایم کے، جو سارا غبار عوام کا انہوں نے جو اپنے لوگوں کا ایک چالیں چل کے سوشل میڈیا کے تحت پی ڈی ایم کی طرف موڑ دیا، تاکہ یہ سارے قصوروار وہ ہیں، مجھے تو امریکہ ہٹا رہا ہے، امریکہ کے کہنے پر مجھے ہٹایا جا رہا ہے. اب اس بندے کا جو میس ہے، یہ جو اپنی لائف کے اندر کرتا ہے، یہ دوسروں کی، انہوں نے مریم نواز کے بارے میں کیا کیا حرف نہیں کہے، یہ کتنے غلط زبان استعمال نہیں کی، یہاں تک کہ ان کی
کہاں بندہ بول نہیں سکتا. یہاں تک بیگم کلثوم نواز جب بیمار تھی ہاسپٹل میں تب انہوں نے غلط باتیں کی کہ اعتزاز احسن نے کہا کہ جی وہ بڑے پی ٹی آئی کے وہ بڑے پی پی ایس پارٹی کے بنے پھرتے ہیں کہ جی وہ تو اس کی بیماری پر باتیں کسی ہو رہی ہے. وہ بیچاری جو ہے وہ ان کے خاوند اور بیٹی چھوڑ کر آ گئی اور وہ تڑپ کے مر گئی اور ان کے خاوند اور بیٹی پاکستان میں تڑپتے رہ گئے. جیلوں کے اندر انہوں نے آ کے یہاں پہ گرفتاری دی. ہم لوگ اتنی چھوٹی تو ہماری میموری نہیں ہونی چاہیے میڈیا کی کہ وہ پیچھے کی چیزوں کو ایک دم بھول جائیں اور اخلاقیات کا سبق دیتے ہیں. اس بندے نے ان کے آفریدی نے پی ٹی آئی کے نے قرآن آ کر کے اٹھایا تو سب کے سامنے پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ رانا ثناء اللہ کے پاس سے چرس برآمد ہوئی ہے. یہ لوگ نعوذ باللہ قرآن پاک کو کیا سمجھتے ہیں، جبکہ ہاں عام بندہ قسم اٹھانے کے لیے تیار تھا کہ رانا ثناء اللہ ایک مین روڈ پر جا رہے تھے جب اپنی کسی میٹنگ کے لیے تو اتنی مقدار میں چرس رکھ کے نہیں جا سکتے تھے. کبھی ثبوت کبھی گواہ کچھ نہیں لا سکے، کوئی ویڈیو نہیں بنا سکے، کچھ نہیں لا سکے جواب میں. اور ان کو اتنی بری طرح اتنی عبرتناک جیل میں رکھا گیا اور اتنا عبرتناک ان کی ویڈیوز بنا کر کے اتنی غلط ویڈیوز رانا ثناء اللہ کی بنا کر کے جعلی ویڈیوز پھیلائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر، اتنی جعلی ویڈیوز کہ انسان سر شرم سے جھکنا تو دیر کی بات ہے. بندہ اپنا گردن اور گلا کاٹ لے ایسے شخص کی سائڈ لیتے ہوئے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو بڑا فائدہ ہوا اس سزا سے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو میڈیا کے یہ لوگ کہتے ہیں وہ ایکچولی علماء کی اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کی طرف نظر دوڑائی تو کہا کہ اگر ہماری ذاتیات پہ بھی ہوتا ہے تو ہمیں کون کون سی سزائیں لگ سکتی ہیں. اور یہ معاملہ اگر اس طرف چل پڑا، بھائی نہیں، لیڈر ہوتا ہے. امریکہ کے اندر بل کلنٹن نے مونیکا کے ساتھ جو کیا، کتنا عرصہ عدالت میں چلا اور پوری دنیا نے اس کی جو ہے وہ کوریج کی اور سب کچھ دیکھا اور جو ہے وہ اس کے اندر سزائیں ہوئیں. تو کیا جو ہے وہ کیا سو کہتے ہیں سیکولر قانون کیا کہتا ہے؟ سیکولر قانون کے اسلام سے کم ہے کہ ایک جب ملک کا صدر یہ کام نہیں کر سکتا. کتنی آزاد قوم ہے، وہاں کے لوگ ننگے پھرتے ہیں، کپڑے بھی نہیں پہنتے. وہاں پہ سیکس عام ہے کہ 14 سال کے بچہ انوالو نہ ہو اس میں تو اس کو اب نارمل سمجھتے ہیں. ان اسپائٹ آف دس ایک ملک کا جب صدر جس عہدے پہ ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا غیر اخلاقی. اور اس کا کتنا بڑا مقدمہ چلا تھا. اور کیا یہ عوام کی اتنی شارٹ میموری ہے کہ وہ بھول گئیں گے جو ہمارے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا ٹائکون سمجھتے ہیں، ان کے پاس بہت علم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ راہ متعین کر دیا اور میرے رسول نے جو تمہیں دے دیا وہ لے لو اور جو نہیں دیا اس پر صبر کر لو. اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں اور اس میں عدت کی وہ کی گئی ہے. اسلام کے اندر اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر ایک تو اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں اور اگر اسلامی سزائیں پاکستان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی ہیں وہ اس وجہ سے یہاں پر اتنے فرقے موجود ہیں اور وہ ہر فرقے کا بندہ جو ہے وہ اٹھ کر کے ایسی بات اپنی آگے لائے گا کہ وہاں پر وہ جو سزا ہے اس کو وہ متضاد وہ اس میں چلی جائے گی اور کوئی نتیجہ نہیں نکل پائے گا. لہٰذا ہم اپنے آئین کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کو صحیح سمجھتے ہیں. تو 7 سال قید بھی وہ جج نہیں دیتا. اس حد تک میں سمجھ عمران خان کو اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے تھا، بشرا بیگم کو اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے تھا. جو گند انہوں نے کیا جو کہ کورٹ کے اندر پروو ہوا، یہ قدرت نے لکھا ہوا تھا، ہونی کو کوئی نہیں روک سکتا. کہ وہ منیر نے آج کا جو ویلے لنگے توبہ آلے راتا ہو کے بھرن دیا نہیں، جو ہویا یہ ہونا ہی سی تو ہوندی ہوندیا رکدی نہیں. ویلے لنگے توبہ والے راتا ہو کے بھرن دیا نہیں. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ منو مرن دا شوق بھی سی. یہ جب ایک چیز ہونی ہوتی ہے تو وہ ہو کے رہتی ہے. آخر کار خاور مانیکا کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جتنی تباہی اس کے ساتھ پھری تو کیا اس نے بدلہ نہیں لینا تھا کر کے. یہ مقدمے کا عمران خان اور پیرنی بشرا جب یہ کام کر چکے تھے، جب یہ باتیں سچ تھیں اور انہیں پتہ تھا کہ گواہ بھی موجود ہے تو وہ مقدمے سے پیچھے ہٹ جاتے نا. تبھی تو سزا 7 سال ہی ہونی تھی. تو یہ مقدمے سے کیوں نہیں پیچھے ہٹے؟ اس پر کوئی کرٹیسائز نہیں کرے گا.
اور یہ کہیں کہ جی مسلم لیگ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اتنے بڑے جن کو میں سمجھتی تھی، جن کی میں بہت زیادہ عزت کرتی تھی، اس پروگرام میں ان کا نام لے چکے، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو تو ووٹ پڑ کے عمران خان کو سیاسی طور پر انہوں نے فائدہ پہنچا دیا اس کیس میں سزا دے کے، عمران خان کی نجی زندگی ہو۔ او بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس لیے پاکستان میں اسلامی قوانین آپ لوگ نہیں آنے دیتے ہو، نہیں آئیں گے۔ یہاں کے بہت زیادہ فرقے بن گئے ہیں اور ہر فرقے نے اپنا ایک وہ نکال لائیں گے، تو وانی اس لیے ہم آئین کو ترجیح دیں گے اور آئین کے مطابق ہی ہماری عدالتیں جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہیں۔ ایک اتنی چیزیں سامنے آنے کے بعد اگر ان کو سزا نہیں دی جاتی اور ہمارا میڈیا کہتا ہے کہ سزا نہیں دی جاتی، تو وہ کلام پاک میں جو آیات آئی ہیں، وہ سورۃ نساء پڑھ لو، وہ سورۃ طلاق پڑھ لو، وہ سورۃ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا آل عمران پڑھ لو، اتنی صورتیں قرآن پاک کی میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کی یہ دنیا بہت خوش نما ہے، آپ کو شیطان بہت ڈراتا ہے اسلام کی طرف جانے سے، قرآن کی طرف جانے سے۔ میں کوئی مولوی مفتی یا کوئی بہت نیک پارسا خاتون نہیں ہوں، لیکن مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ لوگ جو کہ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک حافظ چیف آف آرمی اسٹاف کی کسی جانور کا شکل رکھے عمران خان اپنے یوتھیوں سے آگے اس کا چہرہ لگا کر کے دکھا رہا ہے، وہ میڈیا اندھا ہے۔ وہ جو لوگ کل یہ کر رہے تھے ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کی ہر چیز جب کورٹ میں چلی گئی تو اب میڈیا چلاتا رہا آرام سے۔ جب مولویوں نے سزاؤں کا کہا، سزا حدود کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عدالت نے ملک کے اسلام کیا کہتے ہیں، اسلام ہمارا اتنا خوبصورت مذہب ہے۔ او بھائی آپ انگلش کی کتابیں پڑھتے ہو، انگلش کی فلموں کا ذکر کرتے ہو، آپ دنیا جہان کے فلانے لیڈر نے یہ کیا، فلانے لیڈر نے یہ کیا، آپ تھوڑا سا قرآن پاک کی تفسیر پڑھ لو، خود پڑھو، ترجمہ پڑھ لو، خود ترجمہ پڑھ کے اس کی تفسیر نکال لو، آپ کو سیرت النبی ساتھ میں رکھ لو، احادیث رکھ لو، آپ کو سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ اسلام میں یہ کہا گیا ہے، ہر دور کے اندر کے معاملات کے تحت اسلام آیا ہے، تمام ادوار کے لیے ہے۔ اسلام کوئی ایک دن یا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے دور تک کے لیے نہیں ہے، اسلام قیامت تک کے لیے دین اسلام مکمل کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو قاضی نے رائے سزا دے دی، اس کے بعد ختم، اب کوئی کوڑوں کی سزا نہیں دے سکتا۔ عمران خان کو یا اس کی بیگم کو ایک طرح سے عدالت نے انہیں پروٹیکٹ کیا ہے، اور یہ جو ہے وہ کبھی بھی پبلک کے ہتھے چڑھ جاتے تو ان کا کیا ہوتا، اچھا لہٰذا یا علماء کے ہتھے چڑھ جاتے، مولانا فضل الرحمان کے مدرسے والے نکل آتے۔ تو یہ جو لوگ آج بیٹھ کر کے یہ کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ جب کچھ برا وقت لاتا ہے تو اس وقت انسان کی عقل کیسے ماری جاتی ہے۔ عمران خان مقدمے سے پیچھے ہٹ جاتے اگر انہیں ان چیزوں کا ڈر ہوتا۔ یہ پیر نہیں پیچھے تھے، بشرا بیگم کو نہیں پتا تھا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، جادو ٹونے کرنے کے لیے اس نے عدت میں نکاح پڑھایا یا کوئی اور وجہ تھی۔ بہرحال وہ فرسٹ لیڈی بن گئی اور اب وہ بنی گالا میں بیٹھی ہوئی ہے، کس اس کے تحت بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ جن کا جو بھلا وہ کر رہی ہے، جس کا جو بھلا وہ کر چکی ہے، وہ ایک باتیں علیحدہ رکھ دیجئے۔ جب قاضی، ہمارا اسلام کہتا ہے جب قاضی نے سزا دے دی 7 سال کی، تو اس کے بعد کوئی عالم یا کوئی بھی ان کو کوڑے کی سزا نہیں دے سکتا۔ بس ایک سزا تھی، وہ ہوگی۔ اسلام میں یہی ہے۔ اب کوئی علماء جب رائے دیتا ہے تو اس کی رائے ہے، کیونکہ قرآن میں یہ رائے آئی ہے، وہ بالکل غلط نہیں کہہ رہے ہیں علماء، لیکن اب قاضی نے سزا دے دی ہے، جج جو ہے وہ اپنا قدرت اللہ صاحب نے، تو لہٰذا یہ سزا فوریور ہے، اس کے اندر کوئی آپ کوڑے کا یا کوئی نہیں لا سکتے۔ دوسرا یہ کہ کسی نارمل بندے کی ذاتی زندگی پہ آپ نہیں مداخلت کر سکتے، لیکن ایک بندہ جو ملک کا وزیر اعظم چل رہا ہو، اس کو کیسے آپ چھوڑ دیں، اس خاتون اول کو کیسے چھوڑ دیں جس کی اتنی بھیانک رپورٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں، اور وہ عدالت میں ثابت بھی ہوئی۔ کیوں لڑی مقدمہ، کیوں لڑی؟ وہ کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے آپ نے جو سزا دینی دے، 7 سال ہی مقدمے کی سزا نہیں تھی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس جگہ کے اوپر حملہ کرو، جہاں پہ حالت جنگ میں ہو، وہاں پر پھلدار درخت کو نہ کاٹو، بوڑھے کے اوپر، بچے کے اوپر، عورت کے اوپر ہتھیار نہ اٹھاؤ، اور جو آپ کے آگے نوجوان ہتھیار پھینک دے تو آپ اس کے ساتھ مت لڑو۔
اسلام تو جنگ میں بھی اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، سجدے میں پڑ جائیں اور آپ مرتے دم تک نہ اٹھیں تو آپ اس خدا کی وحدانیت، اس قرآن کلام پاک کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کہتا ہے جنگ کی حالت میں بھی وہ یہ حکم دیتا ہے کہ اگلے بندے نے اگر ہتھیار پھینک دیا تو اسے مت مارو، اگر وہ لڑ رہا ہے تو مارو، لیکن بچوں کو چھوڑ دو، عورتوں کو چھوڑ دو، ضعیفوں کو چھوڑ دو، بیماروں کو چھوڑ دو، پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، کھڑی فصلوں کو آگ نہ لگاؤ یا نہ کاٹو۔ یہ اسلام میں کہا گیا ہے، یہ اسلام کے احکامات ہیں، پڑھیے پلیز اسلام، پلیز ساری کتابیں پھینک دیجئے، جلا دیجئے، کلام پاک پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، حدیث مبارکہ پڑھیے، صحیح بخاری یاد کیجئے، سیرت النبی پڑھیے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ پڑھیے طلبات، انہوں نے کافی آخر تک کے وہ خلیفہ رہے اور انہوں نے چوتھے، اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے پیچھے علم چھوڑا۔ حضرت ابوبکر کی لائف کو دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو دیکھیے، آپ مانتے یا نہیں مانتے کا فقہ کیا کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی کی لائف کو دیکھیے، اور پھر آپ جو ہے وہ فیصلہ کیجئے۔ یہ ایک فیصلہ تھا ایک بندے کے بارے میں تھا جس نے آرمی کے ساتھ کیا کیا، آرمی کے ساتھ وہ انتقام بھیانک لیا کہ انڈیا کے اندر بیٹھ کے لوگ ہنسے، انڈیا کے بعد اب آپ اسلام اور قرآن کے اوپر، علماء کے اوپر چاہتے ہیں کہ انڈیا میں بیٹھ کے لوگ ہنسیں، اس سزا پر کرٹیسائز کر کے۔ I'm sorry to say this is very very bad taste, very bad taste۔ آپ لوگوں کو صرف اسلامی اس کو قوانین کو روکنے کے لیے کہ آپ کو خدشہ ہے کہ کہیں یہ نافذ نہ ہو جائیں، آپ لوگ کیا کیا تعویلیں لے کے آ رہے ہیں، جبکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب خدا کے آگے آپ جھک جائیں تو آپ پوری دنیا سے مبرا ہوگے، وہ ہے بخشنے والا، اسی کے پاس آپ کی دنیا کی عظمت، آپ کی دنیا کی عیش و عشرت، آپ کی دنیا کی ہر پریشانی کا حل ہے، اور اسی کے پاس آپ اوپر جائیں گے تو وہی جان لے گا، اور وہی وہاں پر جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ ابھی تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، علماء غلط کہتے ہیں، اور آپ خود تو پڑھتے کوئی نہیں ہیں۔ جب آپ کے ساتھ ہی ہوگا تو اس وقت آپ واپس نہیں آ سکیں گے دنیا میں، نہ کوئی گیا ہوا واپس آیا جو آ کر بتا سکے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے اوپر اکتفا کیجئے۔ ایک قاضی نے سزا دے دی ہے، اب کوئی بھی ان کو کوڑے نہیں لگا سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف عمران خان یہ دیکھے کہ پیرنی جو ہے وہ وہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے بنی گالا میں، اور آپ الیکشن 2 دن میں ہیں اور آپ لوگ اس چیز کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ عمران خان کو بہت فائدہ ہو گیا پولیٹیکلی۔ کیسے عمران خان کو پولیٹیکلی فائدہ ہو گیا جو اتنی گندی اس کی لائف آپ کو اس کے سامنے آئی ہے، اس کے بعد عمران خان کو فائدہ ہو گیا؟ کیا آپ لوگ صرف اپنی ایک ذات کے لیے پورے کے پورے ملک کے آئین کو اٹھا کر کے وہ کر دیتے ہیں؟ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ اسلام کو نہ چھڑیے، قرآن کو نہ چھڑیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ چھڑیے، ورنہ عذاب آئے گا۔ یہ میری نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اور میرے آپ کے ارد گرد آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کے ارد گرد جو بھی بیوہ بے آسرا، بے یار و مددگار، یتیم، مسکین، فقیر ہیں، اور جو سفید پوش ہیں، ان کا بھی خیال رکھیے۔ اور کیا مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے الیکشن کی کمپین کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔